नाजरीन, आप जानते हैं 313। ये 313 जो गिनती है ना, ये जो काउंटिंग है 313, ये एक बहुत अजीम काउंटिंग है। और ये सिर्फ हम जो 313 कह रहे हैं, ये गिनतियों के अंदर सिर्फ 313 हैं, लेकिन इन 313 का जो किरदार है ना इस्लाम के अंदर, ये बहुत ही अजीम और बरतर है। ये 313 रूहानियत के एतबार से भी बहुत आला है, और इस्लाम के प्रचार के अंदर और इस्लाम के बोल बाला होने में इसका बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एफएम क्लब के जरिए हम आपके सामने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुफ्तगू करेंगे, इसमें तज्जिया करेंगे 313 के हवाले से। पीछे हमने प्रोग्राम किया असातिज़ा के हवाले से और फ़कीर के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इसमें बेहतरीन फीडबैक हमें हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे बहुत पसंद किया गया, और इसके क्लिप्स को अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही जो है इसको सराहा है। और हमारा ये प्रोग्राम जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जा रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो है 313। वो 313 क्या है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो हम मुफ्ती साहब से आज जानेंगे। हमारे सामने शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती फुरकान मदनी साहब दामर बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। पिछले भी प्रोग्राम में हमने हजरत से फ़कीर के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं इसमें हमने गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम मुफ्ती साहब से 313 के हवाले से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब ये 313 है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं मोहसिन भाई आपको और जहाँ तक हमारी इस नशरियात को या ट्रांसमिशन को या प्रोग्राम को अभी देखा जा रहा है या बाद में देखा जाएगा, आज का दिन यानी ये 17 रमज़ान की शब और फिर कल का जो दिन है ये बड़ा ही अजीम दिन है। कुरान ने इसे यौमुल फुरकान कहा है। आज के दिन को बिल्कुल 17 तारीख 17 रमज़ान 17 रमज़ान यौमुल फुरकान कहा है। और ये दिन तारीख़ इस्लाम के अंदर ऐसा है कि मुसलमान जब मक्के में थे तो अहले मक्का ने यानी जो मुशरिकीन थे इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी कि इस्लाम के चाहने वालों को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम के नाम लेवा उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। कौन सा जुल्म है कि हमें इस्लाम के नाम लेवा अफराद पर वो जुल्म करते हुए मुशरिकीन मक्का नहीं मिलते। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु को, हज़रत अम्मार बिन यासिर, इसी तरह हज़रत सुमैया और दीगर हज़रात सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, अगर उनकी सीरत को पढ़ा जाए आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि उन्हें तरह तरह से सताया गया, हत्ता कि ओबाश लड़के पीछे लगा दिए गए हज़रत बिलाल के, और वो आवाज़ें कसते, पत्थर मारते, और आप थक के बैठ जाते तो फिर दोबारा वो उनको उठाते, गले में रस्सी डालकर। हज़रत बिलाल का जो मालिक था उसने औबाश लड़कों के हाथ में दे दी थी, और वो आपके गले के अंदर वो डोरी को खींचा करते और हज़रत बिलाल को तरह तरह से तकलीफ़ देते। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो मामला हुआ वो यकीनन ऐसा मामला है कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है कि इन नफूस ने इतनी अजियतें झेली, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की इस्लाम के खातिर कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुशरिकीन मक्का ने ये किया कि गले के अंदर चादर डालकर इस ज़ोर से उस चादर का फंदा कसा, आपकी आंखें उबल कर गोया के बाहर आ गईं और आपके सर पर वजनी चीज़ें मारी गईं, और आपको गोया के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तरह तरह से सताया गया, और जो दीगर इस्लाम के नाम लेवा अफराद थे उनको जिस तरह परेशान किया गया, सदोकोब किया गया, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहे। सही, यानी कि मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे थे इनका जो जुर्म था वो इस्लाम था। सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो अहद अहद की सदाएं बुलंद करते थे, शिर्क से उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। शिर्क से बाइकआउट किया था, इस बिना पर इनके साथ ये जुल्म किया गया इनके साथ। ऐसा जुल्म किया गया। हालांकि वो जो मुशरिकीन थे वो बुतों के पुजारी थे, वो कहते थे कि हमारे आबा के दीन के मुकाबले में ये दीन कैसे आ गया, हम इसे कैसे कबूल कर ले, हम अपने आबा की उस बुत परस्ती को किस तरह तर्क करके खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ आ जाए।
قلب کے اندر وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، صحیح، یہ بھی سچے ہیں، لیکن انانیت، بغض، عداوت، ہٹ دھرمی، تکبر، ان چیزوں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور وہ قبول حق سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان مظالم کو سہتے 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 پھر ایک وقت آیا کہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی اور اس پر مجبور ہو گئے۔ اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنا وطن چھوڑ دینا، اور اس طرح چھوڑنا کہ وہ چھڑوا دیا جائے، یعنی کہ خود نہ چھوڑے، چھڑوا دیا جائے۔ چھڑوا واقعی دیا مفتی جائے۔ صاحب یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوا یہ کرتا ہے۔ آسان نہیں تھا۔ آسان نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا ایمان لے کر آیا اور باپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو بیٹا مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، اور اگر بالفرض بھائی نے اسلام قبول کیا ہے اور ساتھ میں ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، دیگر نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ سب کو چھوڑ کر مدینے کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرات جو تھے ہم صرف سنتے ہیں لیکن وہ کیفیات ہم کامل طور پر محسوس نہیں کر سکتے، کچھ اس کا ادراک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے لیکن حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اپنا گھر بار، اپنے آل اولاد، اپنے مال مویشی، اپنی سرزمین، اور وہ مکہ جہاں پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں سے وہ جا رہے ہیں۔ اب مدینہ ایک نئی بستی ہے ان کے لیے، اور وہاں کی آب و ہوا بھی معروف ہے کہ موافق نہیں آتی لوگوں کو، اور اہل مکہ جب گئے تو ان کو موافق نہیں آئی اور بیمار پڑ گئے وہ۔ اسی طرح وہاں پر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ تجارت پیشہ افراد ہیں، وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کس طریقے سے اپنی لائف کو وہ آگے لے کے چلیں گے، کس طرح سروائیو کریں گے، سب چیزوں سے قطع نظر بس ایک کیفیت تھی ان کے اندر، اور ان کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ کی غلامی پر ہمیں استقامت حاصل رہے، اور خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اعتقاد ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ ان دو کاموں کے لیے انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہجرت کی، قبر کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ حضور کی حدیث ہے نا بخاری شریف کتاب الایمان کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے والدین سے، تمہاری آل اولاد سے، حتیٰ کہ تمام دنیا والوں سے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا اس کا پریکٹیکل، کہ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ اپنا آپ لے کر حاضر ہوتے تھے اور دنیا تیاگ کر آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے سب چھوڑ دیا آپ کے لیے، اب آپ ہمیں فراموش نہ کیجئے گا، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، کیا بات، اپنے دامن کرم میں جگہ عطا کر دیجئے، اور بس اپنا ایسا بنا لیجئے کہ پھر ہم پر کسی اور کی مہر باقی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، سب کچھ تھا، ان کا ایک لائف اسٹائل تھا، ان کا ایک سٹینڈرڈ تھا، لیکن ان سب کے اوپر جو چیز غالب آئی نا، وہ چیز کیا ہے محسن بھائی؟ وہ رسول اللہ کا ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حضور کے صحابی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہے دامن میں آ جانا کہ ہم حضور آپ کے دامن میں آ گئے، بس اب آپ ہمیں قبول فرما لیں۔ اور حضور نے انہیں ایسا قبول کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں قبول کیا، اور وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن پاک کی آیت آ گئی ان کے لیے، قرآن کی آیت آ گئی، صرف اور صرف رسول اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ بالکل حضور کا ہو جانا نا، ایسا ہو جانا، دنیا ایک طرف ہو اور رسول اللہ کی محبت ایک طرف ہو، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ رسول اللہ کی محبت کو، آپ کی ذات کو، آپ سے وفا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی جان کے بعد، یعنی مجھے اپنی جان عزیز ہے، اور پھر یہ ساری سب سے بڑھ کر آپ کی محبت، یعنی آل اولاد سے آپ عزیز، کاروبار سے زیادہ آپ عزیز، دنیاوی جاہ و حشمت سے زیادہ آپ عزیز، دنیاوی مرتبے سے آپ عزیز، شجاعت ہو، بہادری ہو، کچھ بھی ہو یا رسول اللہ آپ عزیز ہیں، لیکن سب چیز سے عزیز آپ ہیں یا رسول، لیکن میری جان عزیز نہیں ہے، نہیں، مجھے جان اپنی عزیز، مجھے جان اپنی عزیز ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ، سب سے عزیز آپ۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، پھر فرمایا کاملیت اس وقت آئے گی کہ جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں۔ کیا بات۔ حضرت عمر نے
سر جھکا کر نگاہوں کو خم کر کے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی خدمت میں آیا تھا تو اپنی جان کے بعد دنیا سے زیادہ آپ عزیز تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم اب عمر کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ کیا بات، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ جان عزیز کا کریں، نہیں، جان تو عزیز تو صرف مجھے اپنی جان ہی عزیز ہے، یا رسول اللہ جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے آپ، نعوذ باللہ، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے تو مقصد بس اب جان بھی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ پہلے حضرت عمر آئے تھے رضی اللہ عنہ تو نظریہ کچھ اور تھا، لیکن اب نظریہ کیا بن گیا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کرو۔ کیا بات، یعنی کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ ہاں مجھے یہ ڈاؤٹ ہے اس میں یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ شعر ہے کہ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ اعلیٰ حضرت کا کنفرم شعر ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ امام احمد رضا خان، امام احمد رضا علیہ الرحمہ، گفتگو ہم نے کی ہے شاید امام ہم نے ان کے بارے میں بتایا تو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں یعنی کائنات آ جائے میرے پاس اور ایک طرف رسول اللہ آپ کی ذات ہو، اب میں کس کو ترجیح دوں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تو صرف جان ہی ہے، جان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اب یہاں پہ کیا ہے، جان کے بعد دو جہان بھی ہے۔ صحیح، کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، اس سے آگے بڑھ کر کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میرے پاس دو جہاں بھی آ جائیں، دو جہاں کی نعمتیں بھی آ جائیں، سب آپ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کیا بات، سب آپ کے قدموں میں نثار کر دوں، سب آپ کی وفا کے اندر اپنے ہاتھوں سے لٹا دوں، اور سب چھوڑ کر بس آپ کے در کی غلامی حاصل کروں۔ کیا بات، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ اس محبت کے ساتھ جب اب انہوں نے مدینے سفر کیا، مکے سے کہاں آ گئے، مدینے آ گئے۔ جب مدینے آئے نا تو یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں تھی محسن بھائی۔ آج یہ مدینہ، اس کا نام مدینہ ہے، طابہ ہے، طیبہ ہے، اور جس کو دنیا میں امان و شفا نہ وہ مدینے آ جائے۔ کیا بات، وہ شاعر کہتا ہے مٹی میں بھی شفا، جی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ صحابہ مدینے آئے نا تو یہ وہ مقام تھا، ابتداء کے طبیعتیں بگڑ گئی، ایک تو سفر کی صعوبت، پھر ایک نئی جگہ، نئی آب و ہوا، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور بیماریوں کی جگہ، بیماریاں، آفات، بلیات، کہ یہاں کے لوگ زیادہ صحت یاب نہیں رہتے، امراض کا شکار رہتے۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ یثرب تھا، جی، بیماریوں کا شہر تھا، لیکن جب آقا کے قدم مبارک یہاں پر پڑی ہے تو یہ پھر کیا ہو گیا، اب یہ طابہ ہو گیا، اب یہ طیبہ ہو گیا، اب یہ مدینہ ہو گیا، اب یہ ہر درد کی دوا ہو گیا۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی مدینے کے لیے کہ اللہ اس کو برکت عطا فرما۔ غالباً مفتی صاحب جہاں مجھے یاد آ رہے، معذرت میں بات روک رہا ہوں آپ کی، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے شاید اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد۔ ہاں، یہ جو قسم ہے یہ شہر مکہ کی ہے۔ اچھا، شہر مکہ کی ہے، شہر مکہ کی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو رب یعنی کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما وہاں کے شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے۔ مولانا نصر رضا خان صاحب کہیں گے، ہمارے ناظرین بھی کہیں گے، آج تو شعر میں بات ہو رہی ہے۔ مولانا نصر رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں میں کسی کو ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ اب کس کی یہ ذکر نہیں کیا، اشاروں میں کہہ دیا، کیونکہ کنایہ سری سے ابلغ ہوتا ہے، ضمیر بھی لوٹے گی نا کہ خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ وہ کس کی محبت ہے؟ خدا جن کی زلفوں کی قسم یاد کرتا ہے، خدا جن کے رخ زیبا و الضحیٰ والے چہرے کی قسم یاد کرتا ہے، تو خدا جس شہر میں وہ رہ رہے ہیں، جس حال میں، خدا اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو وہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو تو یہ نعمت میسر تھی نا کہ جن کی قسمیں خدا یاد فرما رہا ہے وہ رسول اللہ ان کے سامنے ہے، سبحان اللہ، کیا بات، وہ ان کی بارگاہ کے اندر صبح شام حاضر ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں۔ اور صحابہ کی حالت یہ تھی، صحابہ نماز میں بھی رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے، نماز میں دیکھا کرتے نماز میں تو حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا منع ہے مفتی صاحب۔ ہاں، لیکن وہ تو
جانے ایمان ہی کو دیکھ رہے تھے نا, ادھر ادھر دیکھنا منع ہے, لیکن جو جانے ایمان انہیں دیکھنا منع نہیں ہے بلکہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیے کتب حدیث کا مطالعہ کریں, سیاہ ستہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے, جہری نمازیں اسی طرح سری نمازیں, تو سری نمازوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو ہم نے تلاوت کرتے ہوئے ملاحظہ کیا, جہری نمازوں میں تلاوت کرتے ہوئے ملاحظہ کیا, تو جہری کا تو پتہ چل گیا سن کر یہ تلاوت کی. اب سری نماز ہے, سری نماز میں کیسے پتہ چلا حضور یہ سورت پڑھ رہا ہے؟ صحیح, کیونکہ سری نماز یعنی ظہر کی نماز, عصر کی نماز جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے. صحابہ کرام وہ جو بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی ریش مبارکہ وہ حرکت کرتی سبحان اللہ, جب حضور تلاوت فرما رہے سری نماز میں, اس ریش مبارکہ کی حرکت سے وہ پہچانتے کہ رسول اللہ کون سی تلاوت فرما رہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا اچھا لوگ کہتے ہیں حضور سے عشق اتنی ہے کہ چہرہ داڑھی مبارک آقا کے ہل رہی ہو تب بھی وہ بتا دیں کہ آقا کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل, کیا بات. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا, لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ کا اگر خیال آ جائے تو وہ نماز ناقص بلکہ بڑی خراب باتیں لکھی لوگوں نے, میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سیاہ ستہ کی روایت ہے, رسول اللہ فرماتا ہے, ایک ہے نماز کے اندر رسول اللہ کا ذکر آنا. یقیناً محسن بھائی ہر اہل ایمان جانتا ہے کہ صحابہ کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء کے بعد ہے. بالکل مفتی صاحب, سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام, سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء علیہ السلام کے درمیان, اور پھر انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہی وجہ ہے کہ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. صحیح. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, پھر حضرت عثمان, پھر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین, حضرات صحابہ, پھر آپس میں اس میں جو بدری صحابہ ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, جو درجات بیان ہوئے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو وہ نماز ایسی 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 معاذ اللہ غلط باتیں کہتا ہے نا, وہ میں چیزیں بھی ذکر نہیں کرتا کہ زبان گوارا نہیں کرتی, ایمان کا تقاضا گوارا نہیں کر رہا. لیکن ہم جب یہ بات ثابت کر رہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ہر ایک صاحب ایمان جانتا ہے کہ صحابی کا مرتبہ وہ انبیاء کے بعد ہے نا. صحیح. ہاں, اولیاء کرام میں سب سے افضل وہ ہیں. تو اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو کہتے ہیں نماز میں مسئلہ ہو گیا. بھائی نماز ہے, نماز میں کس کا خیال آ رہا ہے؟ نبی کا خیال. تو انہیں کسی کو اعتراض ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے نماز کے اندر جو نبی علیہ السلام ہے وہ اپنے صحابہ کا خیال کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا خیال کر رہے ہیں. وہ صحابہ کا خیال کس طرح کر رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نہ تمہارا رکوع مجھ پہ مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پہ مخفی ہے, میں تمہیں اپنے پشت کی پیچھے سے ملاحظہ کرتا ہوں. کیا بات. ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, رسول اللہ صحابہ کو نماز میں, آپ تو امام ہیں. تو مفتی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لکھی کتابوں کے اندر, مسلمان کہاں سے لکھ سکتا ہے یہ بات؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ نماز میں اگر انبیاء کا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. سب کیسے کوئی مسلمان یہ لکھ سکتا ہے کہ نماز میں کیا نام ہے اگر آقا کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اور جب رکوع کریں گے تو آقا کا خیال آئے گا کہ رکوع کے حضور نے فرمایا ہمیں تو ہم رکوع کر رہے ہیں, کس طرح کرنا ہے, سجدہ کس طرح کرنا ہے یہ حضور نے فرمایا. جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ضرور خیال آئے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مسلمان کیسے لکھ سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے یقیناً یہ بات کوئی صاحب ایمان نہیں لکھ سکتا نا, لیکن ہوتا کیا ہے, حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. اب جو لکھنے والا ہے یقیناً اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. جب عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا تو وہ اپنے نظریے کے مطابق لکھ رہا ہے. آج آپ دیکھیے ہمارے اس رمضان کے اندر بعض سو کالڈ اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہے, تراویح نماز نہیں ہے, انکار کر دیا تراویح کا. اسی طرح کے قرآن کی ہر آیت اور اس کے بعد ترجمہ سنانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ .com لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاٹ ہی رہ جاتے, قوم تک نہیں پہنچ پاتے. وہ کہتے ہیں نماز, وہ معاذ اللہ نماز کا انکار کر رہے ہیں. بلکہ آج تو اس طرح کے بھی لوگ تیار ہو رہے ہیں جو معاذ اللہ خدا کا انکار کر رہے ہیں. خدا کا کون انکار کرتا ہے؟ حضرت بہت سارے لوگ ہیں اور جو ناظرین ہیں
بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. حدیث شریف میں آیا کہ بندہ صبح کو مومن قرب قیامت میں، شام کو کافر، اور شام کو مومن صبح کو کافر ہوگا. وہ اسی طرح ہوگا کہ یہ بد عقیدگی کی یلغار اتنی کثرت کے ساتھ ہوگی کہ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہوگا، الا وہ کہ جو صاحب علم ہے اور خدا کی رحمت کے سائے کے اندر ہے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ صبح کے وقت مسلمان تو رات میں کافر؟ وہ اسی طرح ہوگا نا کہ وہ کسی بدعقیدہ سے مل لے گا، کسی بدعقیدہ کو سن لے گا، یعنی کہ کسی اسی کی طرح بدعقیدگی سوشل پڑھ میڈیا لے گا. پہ جو معاملہ چل رہے ہیں کہ سن لیا، اس کے عقیدے کو مان لی تو کافر ہو گیا. دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو جو آ رہے ہیں بھانت بھانت کی بولی بولنے والے، اور اپنے آپ کو سو کوڑ یہ کہنا کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں کرتے، تو ان سے کہا جائے کہ آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، یہ بتاؤ قرآن حدیث پہنچا کس سے، کس کے ذریعے؟ بالکل یہ تو کرو قرآن اور حدیث کی بات کرتے کہ تم پہ فرشتے نے آ کے بتایا یہ قرآن ہے، صحیح. یہ حدیث تمہیں کیا کسی فرشتے نے اگر بتائی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. قرآن یا حدیث جو بھی پہنچ رہے ہیں وہ حضرات صحابہ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ بیچ میں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کریں گے، آگے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. مطلب صحابہ کو سائڈ، نعوذ باللہ سائڈ لگا دو. ہاں ہم جو سیکھیں گے وہ قرآن و حدیث قرآن و حدیث سے سیکھیں گے. اب یہ قرآن و حدیث جن کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے وہ اس کی تشریح بیان کریں گے نا، وہ اس کو آگے پہنچانے والے وہ بتائیں گے انہوں نے جس طرح اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، ہم اس کو لیں گے، نہ کہ تمہاری بات کو لیں گے. لیکن اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اپنے آپ کو ریٹائرڈ کہتا ہے کہ میں فلانی جگہ سے ریٹائرڈ ہو گیا، اور وہ جو ہے نا بس نام نہاد صوفی بن گیا، یا اس طرح کے معاملات اس نے کر لیے کہ بھائی ہم تو قرآن کی بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا نام لے کر وہ اپنے باطن کے اندر جو بد باطنی چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ اسلام کے اندر اسلام، بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑھ کے نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایجنٹ اغیار کے بن کر، اغیار کے ایجنٹ بن کے جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے. تو کیسے پہنچ رہا ہے آپ کا پیغام؟ اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ کو فنڈنگ کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو پرموٹ کرنے والے کون ہیں؟ جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کمرے میں بیٹھ کر، غالباً امام احمد رضا خان صاحب سے بھی سوال کیا گیا تھا فری میسن کے حوالے سے شاید، کہ یہ کون لوگ ہیں. تو امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ ایک شیطانی چال ہے، شیطانی لوگ ہیں کہ اگر آپ دریا کے ایک کونے، بلکہ سمندر کے ایک کونے پر ہو اور دوسرے سمندر کے ایک کونے پر ہو، تو اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ تم وہاں پر موجود ہو. تو یہ مفتی صاحب یعنی کہ ان کا ہی جال بنی بھی چیزیں ہیں جو کہ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ انہی کے ذریعے جو ہے اسلام میں فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے محسن بھائی، میں یہ عرض کروں گا ہمارے لوگ تو بیچارے نادان اور ناسمجھ ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈگڈگی بجاتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اس 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر کہہ رہا ہے کہ صرف میں ہی قرآن کی بات کرنے والا ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں، تو اس سے پوچھا جاؤ تم نے سیکھا کس سے؟ ان کا ذرا نام بتاؤ، تم تک یہ چیزیں پہنچی کیسے؟ کہتے ہیں میں نے خود اخذ کیا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا بچہ پیدا ہو، یا کوئی بھی 4 سال 5 سال کا بچہ دعویٰ کر دے کہ میں نے خود سے سیکھ لیا. آپ کیسے؟ آپ 2 2 4 آپ کو نہیں یاد ہے جب تک ٹیچر نہ پڑھائے. بالکل. ابھی ٹیبل پوچھ لیا جائے کہ بھائی چلو 80 کا پہاڑا سناؤ تو زبان اٹک جائے گی. قرآن کو خود سمجھنا چاہتے ہیں. خود سمجھنا، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو اس طرح کی کوششیں کرنے والے ہیں نا، جو صرف نام لے رہے ہیں بس ہم نے قرآن پڑھ لیا اور جو قرآن ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہ تو سارے بیکار لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مجھے پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں کہ وہ ہدایت کو پا جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے. قرآن گمراہ یوں کرتا ہے نا انہیں کہ وہ قرآن کو قرآن پہنچانے والوں کے طریقے پر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ جہاں پر ان کو صحیح لگے وہ چیز لے لیں، بلکہ جو چیزیں نہ ہو، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 20 رکعت یعنی کہ تراویح کا انکار، کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا اور اپنے ذہن سے اٹکل بچوں سے سمجھا اور جانے دیا اسے. ہاں، یہ جو آپ نے اٹکل پچھو کہا نا، تو اس طرح والے جو لوگ ہیں نا، یہ اٹکل پچھو کے اندر ہی رہتے ہیں. ان کی شکلیں بھی اٹکل پچھو والی ہوتی ہیں. بالکل مفتی صاحب. جامع البیان کی روایت ہے اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، ان کے چہرے، ان کے گیٹ اپ، ان کے حلیے وہ اٹکل پچھو والے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ فکر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ انسان اٹکل کے اندر پھنس جاتا ہے، یار یہ صحیح بھی ہے یا نہیں.
لیکن پھر ہوتا کیا لچھے دار باتیں، زبان کا سلاست کے ساتھ استعمال، الفاظ کا ذخیرہ اور گفتگو کرنے کا فن. جس طرح ایک شخص گاڑی کے اندر چڑھتا ہے، خود اندھا ہوتا ہے لیکن وہ سرما بیچتا ہے اور سرمے کی ایسی فضیلتیں بیان کرتا ہے کہ بس آپ نے آنکھ میں لگایا تو آپ کا چشمہ اتر جائے گا، صحیح، لیکن خود نابینا ہوتا ہے. نابینا. اچھا مفتی صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ یہ لوگ جو اسلام مطلب لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف سوچتے ہیں اپنے مطابق کہ ہم لے کر آ رہے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ 20 رکعات نماز ہی نہیں ہے، کوئی تراویح کی نماز ہے ہی نہیں بالکل بھی سرے سے. ان کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا اس طرح، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہ جو لوگ سہل پسندی کے شکار ہیں، جو ہماری نیو جنریشن ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یار تو نماز ہی نہیں، یہ بھی تو بول رہے تو قرآن پاک کو دلیل بنا رہے، حدیث پاک کو دلیل بنا رہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، وہ سہل پسندی کے اندر آ کر یار یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہوگا نا، تو اس چکر میں آ کر جو ہے وہ بھی کہیں گمراہ یا سیدھے راستے پر جا رہے دیکھیے محسن بھائی، پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں ہیں. سارے فارغ ہیں اور تو پتہ چلے یہ خود ہی فارغ ہے، گھر پہ اس کی نہیں چلتی، کئی بار اس کی نہیں چلتی، لیکن بس ایک اپنا حلقہ احباب بنا لی. اور آپ نے جو ذکر کیا سہل پسند، یہ بعض وقت اسلام بیزار، یا بعض جو اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دین میں بڑی آسانی ہے یار، تراویح اتنی مشکل کہاں رکھا گیا اللہ نے، تم دن میں روزہ رکھو، رات میں 20 رکعت نماز تراویح کے اندر تم کھڑے ہوگے پیروں میں درد ہو جائے گا، اسلام تو بڑا آسان مذہب ہے، آپ کو مشکل کے اندر کیوں ڈالا جائے گا؟ نہ بابا، نہیں یہ سب کچھ نہ کرو. آپ پانچ نمازیں پڑھ لی، میں کہا تو مولویوں نے اپنے ساتھ جمع رکھنے کے لیے سلسلہ کیا ہے. اچھا اب اسلام اتنا آسان ہے؟ رسول اللہ تو پوری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، حتیٰ کہ آپ کے عبادت کے لیے، اور آپ کا معمول تھا حتیٰ کہ آپ کے قدمین شریفین پہ ورم آ جاتا تھا. میں اور آپ پوری رات نہیں، پوری زندگی کھڑے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کھڑے مر جائیں، سجدے میں مر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. پتہ نہیں وہ قبول ہے بھی یا نہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، کیا بات، بدمین متورم ہو گئے. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب آپ کھڑے رہتے ہیں ہماری یاد میں پوری رات، آیا کریں، آنے سے منع نہیں ہے، لیکن قم اللیلہ رات کو آ کر کھڑے ہوں، لیکن الا قلیلا، حبیب تھوڑی دیر کے لیے آیا کریں، پھر آرام بھی کیا کیجئے. تو اسلام تو بڑا آسان ہے، لیکن رسول اللہ تو پوری رات قیام کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ اپنے آپ کو اسی مشقت کے اندر نہ ڈالیں. تو صحابہ کرام نے پڑھی، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ان کو یہ حدیث ہی نہیں ملتی. جس وقت یہ حدیثیں آتی ہیں تو ان کا وہ صفائی پھٹا ہوا ہوتا ہے، یہ چشمہ غائب ہو جاتا ہے، یہ آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، تو ان کو وہ حدیثیں نہیں ملتی. پھر یہ کہتے ہیں نہیں بھائی اسلام کے اندر تو بڑی آسانی ہے، پردے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ایک نیا دین پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، جو طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بھی بات کر رہے ہیں ایسی کہ جو عقل کے مطابق سمجھ آ رہی ہے، پھر وہ ان کو سن رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں گے بھائی آپ ان کو تو سن رہے ہیں، لیکن ان کے اگینسٹ جو واقعی علماء حقہ ہیں، جن کی خدمات ہیں، جن کے ذریعے دین مجھ تک اور ہمارے والدین تک پہنچا، ہاں وضحق الباطل، ذرا وہاں پر بھی تو توجہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہدایت کے نور میں آئے، والدین جو تھے وہ تو گمراہی کے اندر تھے، اور دادا دادی وہ تو گمراہیت میں مر گئے. اور یہ شخص جو تھا یہ تو آج بات کر رہا ہے، اس کے اماں ابا بھی جو تھے وہ اسی مذہب پہ تھے جو حق تھا، تو اماں ابا بھی اس کے گمراہیت پہ مر گئے. اور جو یہ دعا کر رہا ہے نماز میں، پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کون سی دعا؟ جو نماز میں دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں، جو والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے. ہاں بڑی آپ نے توجہ دلائی اچھی، کہ جس کی اماں ابا خود گمراہیت پہ مر گئے، وہ کہہ رہا اللہ پہ رحم کرو، خود بھی گمراہ ہو گیا. ہماری نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے، بالخصوص جو ہمارے یہاں اہل علم طبقہ کہلاتا ہے، ان کو غور کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی بھانت بھانت کی بولی بولنے والے اور عجیب و غریب ڈگڈگیاں بجانے والے، تو یہ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح ایک مداری اپنا کرتب دکھاتا ہے اور بندر نچاتا ہے اور کہتا ہے سلام کر استاد جی، السلام علیکم، سلوٹ مار، استاد کو سلوٹ مارتا ہے وہ. تو اسی طرح کے یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی بات کرتے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اپنا سودا بیچ کے نکل جاتے ہیں. اب جس نے وہ سودا لیا تو ایسا یہ کہ کوئی تیل بیچنے کے لیے آیا، اس نے ایسے فضیلت بیان کی جیسے لگاؤ گے زلفیں گھنیری ہو جائیں گی، سیاہ لمبے لمبے کالے بال. تو بندہ تصوراتی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میری تو ٹنڈ پہ بال ہی نہیں ہے، بلیک میجک ہو گئی. ہاں بلیک میجک ہوگا، اور پھر یہ بھی بلیک ہو جائے گے. وہ سر پہ لگاتا ہے تیل تو جہاں پہ بال تھے وہ بھی گر جاتے ہیں، اور پورے بلیک میجک نہیں وائٹ میجک ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ بن جاتا ہے. تو وہ تو سودا بیچ گیا. تو ہماری اب اسی طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ استرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں،
ایمان پر چلانے کے لیے لوگ باتیں سنتے ہیں, وہ سب سے باغی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم ہی صحیح ہیں, باقی سارے جہنمی تھے, اس کو جنت کا ویزا ملا ہوا ہے بس. آج تو ساحل پسندی کے چکر میں ہم نے ان کو سن لیا جو کہ گمراہ کرنے والے تھے. ایسا ہی مفتی صاحب, بالکل, لیکن ہم نے آخرت کو تباہ کر دیا, یہ فرمانا چاہ رہا ہے. حضرت یہی ہونا چاہیے نا, بندہ غور کر لے, خود دل کے اندر جو ہمارے کھٹکے نا اس کو ترک کرنا ہے. بالکل, زندگی تھوڑی سی ہے مفتی صاحب, مرنے کے بعد ابدی زندگی ہے. تو مقصد تھوڑی سی زندگی کے اندر ساحل پسندی کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے, اسلام کو پس پشت ڈال دیا, اور پھر اس کے بعد کیا کیا, مرنے کے بعد جو انجام ہونا ہے پھر تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو ساحل پسندی والے ان کو سوچنا چاہیے, اسلام نے 5 نمازیں فرض کی, اس کے بعد چیزوں کو نفل رکھا نا. سننا تو یہ نفل ہے, لیکن وہ نفل کس کے لیے ہے؟ وہ میرے اور آپ ہی کے لیے تو ہے. اور جتنا زیادہ نوافل ہم اختیار کریں گے خدا کا قرب ملتا چلا جائے گا اور خدا کی رحمت ہے. تو جو کہتے ہیں نفل بھی چھوڑو ساتھ میں فرض بھی چھوڑ دو, تو پھر وہ سوچیں وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. بہرحال ہماری گفتگو تو بڑی آگے چلی گئی. 313 میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم بیٹھے تھے 313 پر گفتگو کرنے کے لیے, لیکن حضور کے عشق میں جب بات نکلتی ہے تو بہت آگے تک جاتی ہے. بس یہ 313 کی رحمت ہے اور 313 کی برکت ہے. ہاں بالکل, یہ 313 کے معاملات ہیں مفتی صاحب. تو 313 سے کیا ہے؟ دیکھیے ہم عرض کر رہے تھے کہ مدینے میں مسلمان آ گئے حضور کی محبت میں, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے نا. اب یہاں پہ جو تھے انصار مدینے والے, انہوں نے چشم ماں روشن دل ماں شاد, یہ تو منتظر تھے رسول اللہ پر, ہمیں موقع عطا فرمائے خدمت کا. حضور نے قدم رنجا فرمائے, اہل مدینہ کی عید ہو گئی, بلکہ بڑی عید ہو گئی کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لے آئے. عیدوں کی عید تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے, مدینے آ گئے نا. حضور نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یہ بیماریاں یہاں سے دور ہو جائیں, اللہ اس کو تابہ بنا, طیبہ بنا. تو یہاں پر یہ برکتیں اتر گئی, اس کے مد کے اندر برکت عطا فرما, سا کے اندر برکت عطا فرما. تو مسلمان جو تھے وہاں پر اپنا مال ترک کر کے آئے تھے, وہ انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیے گئے, جس سے مواخات کہا جاتا ہے. اور اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا, اور تعداد جو مکے سے آئی تھی مدینے سے مل کر ڈبل ہو گئی. صحیح, یعنی اہل مکہ بھی ہیں, اہل مدینہ بھی ہیں. اچھا, مدینے کے اندر اس وقت ایک شخص تھا امیہ بن خلف, اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا, ان کے چاہنے والے یہاں پر موجود تھے. یہود کے اندر ایک شخص تھا جو چاہتا تھا کہ مدینے کی حکومت مجھے مل جائے, قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے. یہود میں سے تھا. اب اس نے جب دیکھا میری دال تو گلے گی نہیں, یہاں پہ اکثر اہل مدینہ نے کلمہ پڑھ لیا, تو یہ بھی بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا, بظاہر منافق تھا, منافق جی کہا جاتا ہے. اور پھر جڑے کاٹنا شروع کر دی اس نے اندر سے. اب یہاں جو مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی, ایک جماعت تھی نا. اب یہ جماعت جب مدینے کے اندر قائم ہوئی تو گویا کہ ایک ریاست کی حیثیت بن گئی. یہ کوشش میں لگا رہتا, مکے والوں سے رابطے کرتا اور ان کو کہتا کہ بھائی یہ تم نے وہاں سے تو ان کے اوپر ظلم کیے, یہاں پر آ گئے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اہل مدینہ ان کے ساتھ مل گئے, ان کی تعداد ڈبل ہو گئی, یہ اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں, اور یاد رکھنا مکے والوں یہ تم پہ حملہ کر کے تم سے مکہ لے لیں گے. یعنی کہ یہ جو تھے یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اہل مکہ. انہوں نے سوچا اگر ہم ان کو نعوذ باللہ کیا نام ہے شہر بدر کر دیں گے, اگر یہ مدینے چلے جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل, وہ سمجھتے تھے کہ ان کو جگہ کہاں ملے گی, کون پوچھے گا انہیں. ایسا معاملہ ہوا کہ وہاں پر جا کر بس گئے, اور یہ یہودی اتنا خوف میں آ گئے تو اس نے تنبیہ بھی کر دی تھی جیسا آپ فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ شرارتیں شروع کر دی, ادھر مکے والوں کو ابھارتے. اچھا, یہاں پر جو اہل مدینہ تھے مسلمان, انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ شرارتیں چل رہی ہیں اندرونی. مدینے میں ابھی بھی جائیں گے, ایک پہاڑ ہے, اسے بعض لوگوں نے منافق پہاڑ کا نام رکھ دیا. وہاں پہ منافقین جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا نا کہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم تو ایمان لے آئے, لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس اور شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مزاح کر رہے تھے, ہم تو ٹھٹا کر رہے تھے, ہم تو ایسے ان کو دھوکہ دے رہے تھے, ان قریب مدینے سے ان کا صفایا ہو جائے گا معاذ اللہ. اب وہاں یہ معاملہ مکے والوں کو برانگیختہ کرنا, یہاں پر اندرونی طور پہ سازشیں کرنا. بالآخر اچھا, یہ جو مکے والے تھے نا یہ تجارت کرتے تھے, ان کے تجارتی قافلے مدینے کے قریب سے گزرا کرتے تھے, اور وہ شام جاتے تھے یا اور دیگر مقامات پر عرب ریاستوں کے اندر, وہاں جا کے سامان بیچتے. تو جو ایک سینیریو بنا اور ایک ماحول بنا وہ یہ تھا کہ ایک کچھ لوگ تھے, رسول اللہ نے انہیں متعین فرمایا تھا کہ آپ نے ان قافلوں کی خبر لے کر آنی ہے کہ قافلوں کا کیا حال ہے, قافلوں کا کیا معاملہ ہے. تو ان جماعت میں سے ایک فرد تھے, ان کی ملاقات ہوئی قافلے والوں سے, اور وہاں پہ کچھ لڑائی کا ماحول بن گیا.
اور اس قافلے میں سے جو مکے جا رہا تھا ایک بندہ قتل ہو گیا. اب وہ جب بندہ قتل ہوا مکے خبر پہنچ گئی کہ بھائی ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا. وہ صاحب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ ہم نے خبر گیری کا آپ کو کہا تھا, نہ لڑنے کا کہا تھا نہ قتل کرنے کا کہا تھا, لیکن بہرحال ان کا ایک بندہ مارا گیا. جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر یہ آریہ پار ایک معاملہ ہو گیا. انہوں نے ندامت کا اظہار کیا. اب مکے والوں کو یہ مدینے سے چٹھیاں لکھ کے بھیجتا تمہارا بندہ مار دیا بدلہ نہیں لوگے, یعنی کہ اکسایا جا رہا. ہاں اچھا ادھر مکے والے جو تھے وہ جو جن کے قبیلے کا بندہ مارا گیا تھا وہ قبیلے والے جو تھے ہمیں بدلہ لینا ہے, بدلہ حساب حساب, قتل کا بدلہ قتل. اور انہوں نے مکے کے اندر ایک کمپین چلائی اور لوگوں کو اس بات پہ تیار کر لیا. ابو سفیان جو یہ قافلہ لے کر آ رہے تھے شام سے, انہوں نے ماحول ذرا جانا کہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے یہاں پر کہ کچھ حالات گرم ہیں. خبریں تو پہنچ جاتی تھی نا دائیں بائیں, 1000 اونٹوں کا قافلہ لے کر آ رہے تھے. اچھا مکے والوں کو گمان ہوا کہ وہ جو ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس پر بھی مسلمان کہیں ایسا نہ حملہ کر دیں اور ہمارا سارا مال و متاع لوٹ لیں. ابو سفیان انہوں نے یوں کیا کہ وہ جو راستہ تھا عام راستہ مدینے سے گزر کے مکے جانے والا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلے گئے. سامان بافیت وہاں پہ پہنچ گیا, لیکن اس دوران انہوں نے اپنی جنگی تیاری کر لی تھی. اچھا. اور وہ بدر کی طرف آنے کے لیے بالکل تیار تھے اور گویا کہ پہنچ چکے تھے. اب جب یہاں پہنچے ابو سفیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا نام ہے جنگ کے لیے نکل چکے ہیں وہ لوگ, وہاں پر اس ٹائم اس طرح کا کانٹیکٹ نہیں تھا. اچھا. انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تجارتی قافلہ چلا گیا, لٹ گیا ہے. حالانکہ ایسا نہ ہوا. ایسا نہیں ہوا تھا, وہ تجارتی قافلہ دوسرے راستے سے نکال کے لے گئے. اچھا. اب ہوا یہ کہ جب یہاں پر پہنچے تو ماحول کچھ اور تھا. مدینے خبر پہنچ چکی تھی کہ مکے والوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور وہ اس ارادے سے پہنچے کہ مسلمانوں سے لڑائی کرنی ہے. اچھا آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام سازشوں کے پیچھے یعنی کہ جو چنگاری اڑانے والے تھے وہ یہودی تھا, یہود تھے. صحیح آپ فرمائیں. مشرکین تو پھر بھی وہاں پر اپنے معاملات چلا رہے تھے, لیکن یہودی جو نا میں نے آپ کو عرض کیا منافقین, آج بھی ہم جائیں تو مدینے میں ایک پہاڑ ہے وہاں پر جی منافق جس کو لوگوں نے منافق پہاڑ کا نام رکھ دیا ہے. یہاں منافقین جمع ہوتے تھے اور اپنی بیٹھکیں لگاتے تھے. اب رسول اللہ نے مشورہ کیا اپنے اصحاب سے, انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے, کہ بھائی یہ مکے والے آ رہے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ارادے تو قتل کے. یعنی کہ آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ صحابہ کرام کو آپ نے جمع کر کے مشورہ کیا. یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ مشورہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے آپ کو غیب پر مطلع فرمایا ہے لیکن آپ مشورہ فرماتے. جب مشورہ ہوا نا تو مہاجرین میں سے افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے جوشیلی تقریریں کی, یا رسول اللہ اگر مکے والے آ رہے ہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. اللہ ایسا جذبہ, حضور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہے تو کیا یہ ہمیں اسی طرح ختم کر دیں گے؟ حضور ہمیں آپ کی نسبت کا سہارا ہے, کیا بات. حضور ہم ہر طرح سے تیار ہیں. اسی طرح انصار میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے, انہوں نے جوشیلی تقریریں کی, یا رسول اللہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے اس طرح کا کام کریں, ہم سے جس طرح بن پڑے گا ہم لڑائی کریں گے. کیا بات. اب یہاں ایک جو نا جوش کی کیفیت پیدا ہو گئی اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی کہ بھائی ان کا مقابلہ کرنا ہے. مدینے سے تقریباً 30 میل کا فاصلہ بنتا ہے اور اگر ابھی موجودہ حساب سے دیکھیں کلومیٹر میں تو تقریباً آئی تھنک ماشاءاللہ آپ تو گئے ہیں بدر کے مقام پر, تقریباً 200 کلومیٹر کے لگ بھگ کے اندر یہ فاصلہ بنتا ہے. افراد تیار ہوئے, اب جنگ کے لیے جانا ہے. کس سے؟ مشرکین سے. تعداد کتنی جمع ہوئی؟ اونلی 313 جو آج آپ نے ٹاپک رکھا نا 313, یہ تھے 313 افراد. یہ نکل رہے پورا مکہ اور مدینے کے اندر جو سازشی ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جائیں لیکن واپس نہ آئے. اچھا یہ حال تھا. یہ چاہتے تھے یہ جائیں آقا, نعوذ باللہ. اب جا تو رہے مسلمان, جا تو رہے لیکن واپس نہ آئے. اب جب یہ نکلے تو ان کے پاس جو سواریاں تھی, کافی لمبا سفر ہے, صرف 2 گھوڑے. محسن بھائی صرف 2 گھوڑے, جنگ لڑنی ہے. 313 لوگ گئے, 313 لوگ ہیں اور صرف کتنے گھوڑے؟ 2. صرف 2 گھوڑے اور صرف 70 اونٹ. کتنے؟ 70 اونٹ. 70 اونٹ اور 2 گھوڑے. یا اللہ. اب انہوں نے سفر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایسا معاملہ, یہ سواریاں بس اتنی تھی. اور وہاں کفار کا حال یہ تھا وہ ایک دن کے اندر کئی اونٹ ذبح کرتے اور ایک کی جگہ 4 روٹیاں کھاتے, یا اللہ, شرابیں پیتے اور رات جہاں رکتے تھے پھر رات میں رقاصاؤں کا رقص دیکھتے, گانے بازی کی محفلیں ہوتی. اتنی چیزیں ان کے پاس موجود تھی, ان کے پاس جنگی آلات کی بھرمار تھی.
اللہ. کہ بس آپ تو کام تمام کر کے آنا اور ہے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. 70 اونٹ، تلواریں، زرہ یہ جنگی جو ہے لباس ہوتا ہے اور یہ میٹل کا ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے نا. زریں بھی پوری نہیں سب افراد کے لیے کہ وہ گھاؤ نہ لگیں جسم پہ. اسی طرح تیر، یوں ہی کمانے، یوں ہی نیزے، بھالے، بہت لمیٹڈ تعداد کے اندر. لیکن جذبہ سب کا جوان. اب نکلے. اسے جذبے سے تھوڑی جنگ لڑی جاتی ہے. ہاں، جذبے سے جنگ نہیں لڑی جاتی، لیکن اب یہ جو اسرت ہے اور سر پہ آ پڑی ہو تو پھر کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. جذبے سے جنگ لڑی جاتی ہے اور ہتھیار بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں. اچھا. کافر جو ہے وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے اور مومن اگر ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیا بات. اور یہی اس کی جو مثال ہے آپ دیکھیں گے بیت المقدس اور مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ میں. حضرت ابھی جو وہاں کے حالات ہیں یقیناً دل جلتا ہے، بالکل دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک طرف ان بدبختوں کے پاس راکٹ ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ موجود ہے، ٹینکر ہیں. اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کس کے پاس صرف مفتی صاحب؟ یہودیوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس. اور ان کے مقابلے میں کون؟ مفتی صاحب جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، جدید ہے، معاملہ ہے، مسلمانوں کو بھی تو چھوڑ دینا چاہیے. کب سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وہاں پر یہ. جی میں یہی بات عرض کر رہا تھا. ایک طرف یہ سارا سامان ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس غلیل ہے جس میں پتھر ہے بس. تو چھوڑ دینا چاہیے نا. ہاں، صاحب چھوڑ جب یہ دینا چاہ رہے ہیں چاہیے. کہ وہ نکل جائے تو کیوں نہیں نکلتے یہ؟ ہاں دیکھیے، ایک ہے کسی کا گھر، آپ کا گھر ہے، جی آپ وہاں رہ رہے ہیں. جی. اب کوئی شخص باہر سے آئے اور آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو کیا کریں گے آپ؟ تو اپنے جتنی بھی میرے اندر کوشش ہوگی، میرے اندر اتنی ہمت ہوگی، میں بالکل اس سے جنگ کروں گا، مطلب معاملہ کروں گا کہ وہ میرے گھر چھوڑے. آج آپ دیکھیے کراچی کے اندر بہت سی قبضہ مافیا سرگرم ہوتی ہے. لوگ جو ہے نئی بستیوں میں گھر لے لیتے ہیں، صاحب میرا بھی گھر گیا ہوا ہے. زمینیں ہوتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں پلاٹ لے کر، اس پہ کوئی اور قابض ہو جاتا ہے. رہائش نہیں تھی وہاں پہ، صرف زمین لے کے چھوڑی تھی جسٹ انویسٹمنٹ کے طور پر. لیکن اس زمین کے لیے بندہ آخری حد تک لڑائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تو مسلمانوں کی زمین تھی، مسلمان یہاں پر بسے ہوئے تھے. تو مقدس یہ بالکل اسرائیل جو موجود ہے یہ سب مسلمانوں کی سرزمین ہے. امریکہ کی سرپرستی کے اندر یہاں پر دنیا بھر سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جمع کیا گیا ہے اور یہاں پہ بسایا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر بسایا گیا اور اسرائیل کے نام سے ایک ریاست ڈکلیئر کی گئی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اس ریاست کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ریاست نہیں ہے بلکہ یہ قبضہ مافیا ہے. اللہ، یہ قائد اعظم نے فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا. مفتی صاحب ابھی تو ہم نے نیوز میں سنا ہے کہ پاکستان جو ہے، قائد اعظم نے جب یہ فرمایا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، تو پاکستان، ابھی میرے سننے میں آیا تھا شاید یہ جو 1-2 دن پہلے، کہ پاکستان نے ان کے ساتھ تجارتی معاملات کیا ہے. ہاں، تجارتی ایک جہاز وہاں پہ پہنچ گیا. تو جب قائد اعظم جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، وہ کہہ کر جا رہے ہیں، لیکن آج کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بس یہاں پہ سوچنا چاہیے 2 چیزیں. نمبر 1، ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ جس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور کلمے کی سر بلندی. اور جو کلمے کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی سر کو بھی. بالکل. آج جو پوری دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ دجالی نیٹ ورک قائم ہو جائے اور اسلام کی سر کو بھی ہو جائے. جو اسلام کا برا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوششیں ہیں کہ ان کو جائز ریاست کے حقوق مل جائیں یا ان کو ریاست قبول کر لیا جائے اور پاکستانی پاسپورٹ پر بھی وہاں کا ویزا لگنا شروع ہو جائے اسرائیل کا. یعنی کہ اتنا زور دے رہے ہیں اسرائیل جو ہے، اتنا زور دے رہی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اس کو قبول کر لے کسی بھی طریقے سے. اب پاکستان کی جو ہمارے بکاؤ اور غلام سیاستدان ہیں اور عوامی لیڈرز ہیں اس طرح، ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ قبول کریں اس کو. اب اس میں عوام کو سوچنا چاہیے جو لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، اب وہ چاہیں اپنے لیڈر یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، اگر وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں یا اس پر کہتے کیا ہوا، جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی قبول کر لیا جائے، کیا ہے؟ تو اگر اسرائیل کو قبول کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی، حالت نماز میں انہوں نے گولیاں کھائیں اور ان کو قتل کر دیا گیا، وہ سب بیکار تھا، وہ سب بے دریغ تھا. اور مسلمان اپنے قبلہ اول سے ہاتھ اٹھا لے. اگر آج
हिंदुस्तान के अंदर आप देखें, हिंदू मुसलमानों की मस्जिदें, लेकिन माज़अल्लाह मस्जिदों के ऊपर चढ़ के उनके मीनारों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जाकर मस्जिदों को खत्म करके वहां पर मंदिर का झंडा लहरा रहे हैं, सही, अपना जोगियाई रंग का परचम वहां पे बुलंद कर रहे हैं। तो वहां पर ये मामलात हो रहे हैं, उसकी मजम्मत की जा रही होती नहीं, ये गलत मामला है। तो फिलिस्तीन के अंदर जो लोग आ गए इस तरह घुस बैठी है, जिनको कहा जाएगा वो काबिजीन आ गए और फिर मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुसलमान अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए, क़िबला अव्वल से दस्तबरदार हो जाए और वो उसकी जंग तर्क कर दे। और इसके लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पल्ले में, सिर्फ एक जज्बा ईमानी है, उसको लेकर बैठे हुए हैं। देखा है बिल्कुल। वो छोटा बच्चा भी होता है ना उनका, तो वो इतना जज्बा दिखलाता है कि वो झंडे फाड़ देता है उनको पकड़ के, कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, उसके बस में कुछ भी नहीं है। टैंक, बड़े से टैंक के सामने एक छोटा सा बच्चा छोटा सा पत्थर लेके खड़ा हुआ है, अपने जज्बा ईमानी दिखला रहा है वो। तो यही तो है, मोमिन हो तो बेतेर भी लड़ता है क्या सिपाही। बात, यानी कि आपने मेरी बात को बिल्कुल कंडेम करते हुए यहाँ पर कर दिया कि बंदा जोश से ही जंग लड़ता है। जंग, हाँ जंग बिल्कुल जोश से लड़ी जाती है, होश के साथ। होश के साथ, हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ जोश हो, होश भी हो, और उसके साथ जोश जो है वो 100 गुना नहीं 1000 पे पहुंच जाए। जितना जोश होगा उतनी इंशाल्लाह कामयाबी, बशर्ते के होश। तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत बड़ी कमजोर थी और सामने कुफार का लश्कर था। जिस तरह अभी फिलिस्तीन के अंदर आपने जिक्र किया, एक बच्चा है हाथ में पत्थर और टैंक के आगे खड़ा हुआ है, टैंक के आगे खड़ा हुआ, डर नहीं है उसे। तो मुफ्ती साहब के शुरू से ही मामला चलता आ रहा है, जिस तरह अभी जैसा हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि फिलिस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर ये मामला मुसलमानों के साथ हो रहा है, मजीद रेगुलर बेसिस पर हुआ करता है। तो ये शुरू से ही, जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से लेकर, जैसा आपने फरमाया कि ये मुसलमान होने के बाद मुनाफिक था वो, और इस तरह के मामला करता था और आज तक ये मामला जारी है। बिल्कुल यानी जारी कि है। ये मुसलमानों से इतना बोझ रखते हैं ये। बिल्कुल, मैं दूसरी बात जो अर्ज कर रहा था ना, उसके अंदर ये था, एक तो हमारी आवाम है, उसको आंखें खोलनी चाहिए। नंबर 2, जो इस तरह की ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये जहाज भेजने वाले लोग हैं, या इसके जो खैर ख्वाह हैं कि इस तरह का मामला होना चाहिए। हमारे रियासती इदारे भी तो मौजूद हैं, और जो रियासती इदारों के अंदर अफराद हैं वो मुहिब्बे इस्लाम भी हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत को जानते हैं। इन अफराद का खात्मा होना चाहिए हजरत। ये जो इस पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान की मकसदियत के खिलाफ जो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इनका कला कमा होना चाहिए, और ऐसा हो कि जो इसके लिए काम करेगा ना, उसे गैब से मदद मिलेगी। तो मुफ्ती साहब, जब कायदे आजम ने फरमा दिया कि ये नाजायज रियासत है, पाकिस्तान इसको कभी कबूल करेगा ही नहीं, लेकिन फिर ये जो कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि इन कोशिशों में लगे हुए हैं, बल्कि इनकी कोशिश नहीं है, कोशिश है असल में किसी और की, जो कि नाजायज ये उनके आलाकार है, यहूदी आलाकार है, जिनकी कोशिश है ये आलाकार बनकर ये पाकिस्तान के अंदर शोशे छोड़ते हैं कि भाई क्या करो, क्या है, कबूली तो करना है भाई। अगर हम इससे क्या नाम है तिजारत करते हैं तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ख्वाब दिखलाना चाह रहे हैं। तो मकसद ये तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ लगे हुए हैं। देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर उनके साथ ट्रेड और उसको तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर कायदे आजम गलत थे। हाँ। अपने लीडर को, अपने फाउंडर को फिर कहा जाए कि वो, उनके पास अकल नहीं थी और उन्होंने गलत डिसीजन लिया, तो जितने लोग इसके हक में आ रहे हैं तो फिर वो कायदे आजम को गोया कि उनकी शख्सियत को डिनाई कर रहे हैं, और कायदे आजम की इल्मियत, उनकी सलाहियत, उनके तफक्कुर, उनके फ़लसफ़े, उनकी मेहनत, उनकी काविश और उनकी जो फिक्री मजबूती थी और जो उनका तजर्बा था, उन सब चीज़ों को चैलेंज करने के कायदे आजम आप तो ज़हनीत बार से फारिग थे, हम आए इस दौर के अंदर 2023 के अंदर समझदार लोग जो पाकिस्तान को बचाएंगे। आपने पाकिस्तान का बड़ा गर्क करवा दिया, उसी वक्त इसराइल को तस्लीम कर लेते तो पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही हो। लेकिन मसला ये, तस्लीम करने के अभी तस्लीम नहीं किया तो उसके बदअसरात इतने हैं, नहुसत इतनी है। अगर जो इनके आलाकार हैं उनके वजूद की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेबरकतियां और खबासतें और नहुसतें पैदा हो रही हैं, अगर सारे मामला ओपनली हो गया तो सोचिए फिर बेबरकती का आलम क्या होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अच्छा मुझे एक चीज याद आया इनके लिए कि इनको जो फिलिस्तीन के अंदर जगह दिया गया था वो सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में दिया गया था। इनको उन्होंने बचाया था, किससे? हिटलर से। हालांकि हिटलर इनको मार रहा था। जो हॉलोकास्ट कहलाता है, कहा जाता है, जो मामला है जिस पर वहां पर वो भी है, मतलब यूरोप के अंदर हॉलोकास्ट बोलने पर बैंड है ये मामला। अगर आप हॉलोकास्ट बोल दें तो आपके पेज आईडीज बैंड कर दी जाए।
بند کر دی جائے. تو مفتی صاحب یہاں پر یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یہ, تو مسلمانوں نے ہی تو جگہ دیا تھا انہیں وہاں. دیکھیے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کو جگہ دی, ان کے لیے ایک الگ مقام مخصوص کیا گیا ہے نا, کہ ان کو کچھ ہٹلر سے بچایا تھا. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں مسلمان جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے, وہ لوگوں کو حقوق دینے والا ہوتا ہے. یہ جو بدبخت ہیں تو حقوق سلب کرنے والے ہیں, بلکہ دوسرے کے منہ سے جو ضرورت مند ہو نوالا چھین لینے والے ہیں. آج آپ دیکھیے غزہ کے اندر کتنے مسلمان شہید ہو گئے اور کتنی وہاں پر انجریز ہو چکی ہیں, لیکن یہ امریکہ کچھ بھی نہیں بولا نا کہ اسرائیل نے غلط کیا. لبنان سے چند راکٹ چلے اور وہ پہنچے بھی نہیں وہاں پر, امریکہ نے شور مچانا شروع کر دیا لبنان سے راکٹ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر گر رہے ہیں. تو بھائی وہاں پر راکٹ نہیں پہنچے بلکہ وہاں پہ لوگوں کا قتل ہو چکا ہے, عبادت گاہ بھی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ یہ امریکی اور یہ نظریات والے اور امریکی طاقتوں والے, ان کو کسی کو نظر نہیں آیا, ان کے چشمے سارے جو ہے اندھے ہو گئے تھے. مطلب مسلمان, آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مسلمان کا اگر خون بہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسلمان کا خون تو عرضہ ہو گیا نا بھائی, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, بولنے والے نہیں ہیں. ہمارے حکمران جو ہے وہ عیش کوشیوں کے اندر مصروف ہو گئے. انہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں, جو اونٹوں کے چرواہ ہیں, بکریوں کے چرواہ ہیں, وہ بس عمارتیں بنانے کے چکر میں لگ گئے. لیکن مسلمان جس کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بڑھ کر ہے, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. آخرت کے اندر سوال ضرور ہے. ہر جگہ مسلمان پسرا, شام ہو, لبنان ہو, عراق ہو. لیکن اس سب کے باوجود حضرت فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں اور وہ ایک کنکر بھی لے کے کھڑا ہوا ہے, اس کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں, اس کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں. وہ ایسی ریاست کے مقابلے میں ہیں جس کو مطلب خود ساختہ ریاست, سو کال ریاست کہا جائے, غاصب ریاست کہا جائے, اسرائیل اور یہ ان کے جتنے بھی اعلی کار ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کو دبا نہیں سکے, وہ ان کو ختم نہیں کر سکے, وہ ان کو مٹا نہیں سکے. جوش ایمانی, ایمان کی طاقت نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ بچے رہیں گے. اچھا مفتی صاحب, یہ مار بھی کھاتے ہیں وہاں پر ان کو, جو میری نظروں سے جو کلپس گزری ہیں ابھی فی الوقت, ایسا معاملہ ہوا ہے مفتی صاحب کہ ان کو لٹا کر مسجد اقصی کے اندر ان کے ہاتھوں کو پیچھے سے جو ہے نا ایک غالباً رسی کے تحت باندھ دیا گیا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو قبضہ کیا گیا. مار بھی کھاتے ہیں تب بھی وہیں جاتے ہیں. دیکھیے قبلہ اول ہے, اس سے کیسے سبک دوشی کر سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک اور چیز عرض کروں گا کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ پیر باندھ کر الٹا لٹا دیا گیا نا ان کو حالت روزہ میں, یہ عبادت سے ان کو روک کر اس طرح پکڑ کے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے. پاکستان کے اندر لوگوں کے حقوق, انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے اور والیاں نکلتے نا جو ڈائریکٹ مدرسے پہ اٹیک کرتے ہیں اور حقوق کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. کیا انہیں یہ فلسطین کے اندر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا؟ وہ نہتے لوگ, کم سن بچے, بشیر خوار بچے, عورتیں بیچاری, چہرے ان کے خون سے آلودہ ہیں اور ان کو پکڑ کے زد و کوب کیا جا رہا ہے, بلکہ فائر مارے جا رہے ہیں ان کو, ان کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ بدبخت ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے. اور پاکستان کے اندر ان کا کتا بھی مر جائے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. بالکل اعلی کار ہیں. ہمارے یہ پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس ملے کہ ایسے لوگ یا اس طرح کے افراد وہ کبھی بھی اسلام کو برا نہیں کہیں گے ڈائریکٹ. انہوں نے اسلام کی جو نمائندہ چیزیں ہیں, ادارہ جات, مسجد, مدرسہ, نمبر 3 مذہبی افراد, ان کے خلاف باتیں کرنی ہے کہ یہ غلط ہیں. ہمارے لوگوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے کہ جو مائک پر اور کیمرے پر آئے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں مدرسہ. تو ان کو کہو مدرسے کی تو بات کر رہے ہو, جس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے, کیوں نہیں بولتے؟ وہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, وہاں کے لیے ایک زبان آپ کی نہیں چلتی, لیکن اسی کو ہٹ کیوں کرتے ہو؟ ہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے غلط ہے, لیکن صرف اس کو ٹارگٹ کرنا تو اس کا مطلب ہے آپ کسی ایجنڈے پر ہو. اور پھر ہمارے لوگ جو ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, میں تو کہوں گا ان کے چہرے بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ تھو کیا جائے. ایسے بدبخت لوگ جو اسلام خلاف ایجنڈا چلا رہے ہیں, جو مدینے کے اندر یہود تھے انہوں نے کام کیا تھا, کلمہ پڑھتے تھے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے کہ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو محض ان کے ساتھ استہزاء کرنے. لیکن وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن بات کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اسلام کے خلاف. اگر مثال کے طور پر میں اس کو سمجھاتا ہوں, پاکستان ہے,
پاکستان کے اندر کوئی رہے اور پاکستان کے اداروں کو گالی دے تو مفتی صاحب ان کی سب ترکیب ہو جائے گی ان کی. ان کے ساتھ مسائل ہو جائیں گے نا جی بالکل. کہ آپ نے کیسے بول دیا ادارے کو, کوئی عدلیہ کے بارے میں بولے, فوج کے بارے میں بولے, وغیرہ وغیرہ کلام کرے. بولنا بھی نہیں چاہیے مفتی صاحب. نہیں, دیکھیے جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور کوئی اس طرح کھڑا ہوتا ہے اور ان کے خلاف غلط بات کرتا ہے تو بالکل اس کو کنڈیم کیا جائے گا, اور جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا. مسئلہ ہوتا ہے نا, بالکل ہوتا ہے مفتی. لیکن یہاں دیکھیے اسلام کا حال کیا ہو گیا کہ اسلام اس کے نام پر جو ادارہ جات چل رہے ہیں, پاکستان کے نام پہ جو ادارہ جات چل رہے ہیں, آپ اس کے خلاف نہیں بول سکتے, لیکن اسلام کے نام پہ جو ادارہ جات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہر کسے باشد آتا ہے اور اپنی وہ گندی سی گز بھر لمبی زبان نکالتا ہے اور پھر اس کے خلاف وہاں پہ بکواسات کر کے چلا جاتا ہے. جی مفتی صاحب. اور حالت بالکل, اور حالت ایسی ہے, دیکھیے کلمہ, اور پھر بعد میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, بعد میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, اسلام خلاف باتیں کر رہا ہے اور پھر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. حالت ایسی ہے, میں سخت جملہ کہنے والا ہوں, کتا جو ہے نا یہ قے کر کے چاٹتا ہے. ان کی حالت اس سے بھی چلی گئی. میرے جملے سخت ہوتے ہیں لیکن کیا کروں, بعض اوقات کڑوی گولی برداشت کرنی پڑتی ہے اصلاح کے لیے, علاج کے لیے. ہمارے ناظرین کو آنکھیں کھولنا چاہیے, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں, خدا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلام پسندی کی طرف آ جائیں, خدا اسلام کے خلاف نہ بولیں. آپ محبت پھیلانے کی بات. ہاں, محبت کی طرف آئیے. ہمارا پیغام تو محبت ہے, امن ہے, بھائی چارگی ہے. خدارا اسلام اور اسلامی ادارہ جات, ان کے خلاف پروپیگنڈا چھوڑ دیجئے, ان کے خلاف باتیں کرنا, ہرزہ سرائی کرنا خدارا چھوڑ دیجئے. محبت کی باتیں کریں, پیار کی باتیں کریں, اچھائیوں کا بھی کبھی تذکرہ کر دیا کریں. لیکن گندی مکھی جو ہے نا وہ ہمیشہ جا کے گند پر ہی بیٹھتی ہے, اچھائی کے اندر اس کی موت ہوتی ہے. یعنی کہ اچھائی ان کو اسلام کی نظر نہیں آتی ہے, صرف اور صرف یہ غلط چیزوں کے اندر, غلط بنا کر چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ بکواسات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو مفتی صاحب یہ جو معاملہ فلسطین کے اندر چل رہا ہے, ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی, اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو ہم جنگ بدر میں تھے, جی, ہم بدر سے یہودیوں سے معاملہ فلسطین طرف آگے بالکل آنا چاہیے تھا, جیسا کہ آپ لے کر آئے اس طرف معاملہ کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, واقعتاً ظلم ہو رہا ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے. یہ تو جذبہ ایمان ہی ہے ان کی کہ وہ ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیے ہم کچھ تبدیل نہیں کر سکتے محسن, میں نا بہت, ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے, ہم اپنا سینہ پیش نہیں کر سکتے, لیکن یہ سینے کا درد اللہ کی بارگاہ میں تو پیش کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر اے مالک مسلمانوں کی مدد فرما, انہیں غلبہ عطا فرما, تاکہ میدان معاشر کے اندر جب صفیں بنے تو ہم ان صفوں کے اندر شامل ہوں کہ جو ان کا بھلا چاہنے والے تھے, نہ کہ ہم اسکرین کے اوپر دیکھیں اور پھر پیپسی کی بوتل پی رہے ہوں, ان کے اوپر ظلم دیکھ رہے ہیں اور بریانی کی پلیٹیں ایک کی جگہ دو کھا رہے ہیں. ذرا سا ہمارے اوپر ملال طاری نہ ہو. حدیث کے اندر آیا نا کہ مسلمان جو ہے وہ تو جسد واحدہ کی مثل ہے. اگر ہمیں مسلمانوں کی تکلیف سے درد نہیں ہوتا تو روایت میں تو یا مسلمان ایک جسم کی مانی دیں, اگر ایک عضو کو تکلیف ہو پورا جسم اس علم اور درد کو محسوس کرتا ہے. مسلمانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اگر مجھے اور آپ کو یہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا ایمان کس درجے میں ہے. بالکل مفتی صاحب ایسا ہی, ہم کس کلمہ تو پڑھ لیں لیکن کس حالت کے اندر جی رہے ہیں. ہم کہیں ایسا تو نہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں, ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, یا ہم ترقی کی طرف سفر کر رہے ہیں. سب یہ بیت المقدس کے حوالے سے تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ بیت المقدس کو کن کن لوگوں نے, کن کن عظیم ہستیوں نے آزاد کروایا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل ناظرین ہم آپ سے بھی یہ عرض کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہے کچھ دنوں کے بعد, بلکہ کل پرسوں کے اندر ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ہم بیت المقدس کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ بیت المقدس جو ہے کن ہستیوں نے آزاد کروایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کیوں اتنا عظیم ہے. جی مفتی صاحب بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہونا چاہیے, ہماری عوام کو پتہ چلے. اور انشاءاللہ اس پر میری ریسرچ بھی موجود ہے بیت المقدس کے حوالے سے. میں انشاءاللہ کیونکہ یہودی بھی مفتی صاحب وہاں پر جو ہے ان کو یہ چاہیے, بیت المقدس چاہیے, کیونکہ وہ اسی لیے جدوجہد کرتا ہے. اور مسلمان بھی, مسلمانوں کے لیے ایک عظیم جگہ ہے, وہ مسلمان چھوڑ نہیں سکتے. قبلہ اول ہے, قبلہ اول ہے, جی بالکل قبلہ اول ہے وہ تو. اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک بہت عظیم جگہ ہے وہ, ان کے لیے, ان کے مذہب کے مطابق. تو انشاءاللہ عزوجل بہت لمبی گفتگو, اگر ہم بیٹھے تو پتہ نہیں کب سے 10 گھنٹے بیٹھ جائے تو اس میں پروگرام ختم نہیں ہو سکتا معاملہ. تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس میں گفتگو کریں گے. پھر مفتی صاحب المختصر یہ کہ ہم یہاں سے فلسطین سے نکل کر دوبارہ بدر کی طرف جاتے ہیں, بدر کے مقام پر جاتے ہیں. تو مفتی صاحب بدر کے مقام پر کیا ہوا تھا؟ جو 313 صحابہ گئے تھے وہاں پر,
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ منافق بھی وہاں پر موجود تھے، منافق ایسے ہی؟ بالکل حضرت ایسے ہی تھا. صحابہ کرام جب رسول اللہ کی معیت میں چلے، اب وہ جو قافلہ تھا کیسا قافلہ کہ فرشتے اس قافلے کے مقدر پہ رشک کریں. یہ 313 کی جماعت جا رہی ہے، اور کس لیے؟ اسلام بچانے کے لیے. بالکل. کیونکہ یہی دنیا کے اندر اسلام بچانے، اسلام بچانے کے لیے، کیونکہ یہی تو اسلام کے نام لیوا تھے دنیا میں اور نمائندے تھے. یعنی کہ 313 ہی تھے. یہ 313 تھے. یہ جا رہے ہیں اسلام کے لیے، سرفروشان اسلام. یہ قافلہ بڑھ رہا ہے، اور پھر ایک مقام آیا، رسول اللہ نے پھر ان سے خطاب فرمایا کہ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں آگے جانے کے حوالے سے، لوٹ جانے کے حوالے سے. قربان جائیے صحابہ کی عظمت کہ وہ تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے جیا کرتے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. کس کی طرح؟ قوم موسیٰ. کیوں ذکر کیا مفتی صاحب؟ قوم موسیٰ ان کو حکم تھا کہ یہ جائیں اور قوم جبارین کے ساتھ لڑائی کریں اور ان سے اپنا وطن حاصل کریں. قوم جبارین کیا تھے؟ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. کبھی موقع ہوا تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. بھی گفتگو ہو سکتی ہے. جب حضرت موسیٰ ان کو لے گئے نا قوم جبارین کے ملک کے یوں کہیے سرحد پر، تو انہوں نے جا کر کہا موسیٰ یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے وہ لڑیں، ہم نہیں جا سکتے بھائی ان کے پاس، معاذ اللہ ہم تو یہیں پر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ ہم جنگ پہ جانا. اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ یہودی تھے، منع کر دیا انہوں نے. اچھا یہ یہودی لوگ تھے؟ مطلب انہی کی جو نسل پیچھے چل رہی تھی اس یہودیت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تھے. تو یہ تو بڑے نافرمان رہے نا، تو انہوں نے منع کر دیا، سرکشی کر دی کہ ہم تو نہیں جاتے. نافرمان تھے اور مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر رہا ہے. اب جب حضور نے خطاب فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. اللہ. یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، سبحان اللہ. ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. اللہ. حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے یہ جانور دریا کے اندر ڈال دیں، آپ ہمیں جس مقام کا حکم دیں اس کی طرف ہم چلنا شروع کر دیں بغیر کسی تعامل کے. یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کے نام پہ لڑیں گے، حتیٰ کہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے قدموں پہ نثار کر دیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ. اب اس کے اندر 2 ننھے صحابی بھی تھے، ننھے صحابی، ہاں کم عمر کم سن، چھوٹے بچے، چھوٹے بچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس لشکر کے اندر انہیں شوق تھا جانے کا، وہ کبھی خود آئے تھے. ہاں کہ ہم نے جو ہے نا جانا ہے. اب کیوں میدان بدر کے اندر صحابہ کرام پہنچے؟ یہ جو 2 ننھے افراد تھے، یہ 2 صحابی تھے، کم سن صحابی. انہوں نے سن رکھا تھا کہ مکے کے اندر ایک بدبخت ہے جس کا نام ابو جہل ہے. اچھا یہ تو یہ مکے گئے نہیں تھے، کبھی گئے نہیں مکہ. ان کو ابو جہل کی پہچان نہیں تھی. اچھا. تو جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جنہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ میں جو شریک ہوئے ہیں تو یہ ابو جہل کے لیے شریک ہوئے تھے. یہ بس اس لیے آئے تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک بدبخت تھا مکے کے اندر ابو جہل جو اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف بڑی سازشیں کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. تو ان کے دل کے اندر اس کے لیے الاؤ دہک رہا تھا کہ وہ بس بدبخت مل جائے تو ہم اس سے بدلہ لیں. تو نے ہمارے رسول کو تکلیف کیسے پہنچائی، ہمارے محبوب آقا کی طرف تو نے انگشت ڈمائی کیسے کی. یعنی کہ یہ 2 صحابی، ننھے صحابی جو ہیں وہ رسول اللہ کی محبت میں بدر کے اندر شامل ہوئے. بدر کے اندر، اور ان کی تلواریں بھی ننھی ننھی تلواریں تھی، چھوٹی چھوٹی تلواریں. اب بہرحال میدان بدر سج گیا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے مفتی صاحب یہ تو. اب بدر کا میدان سج گیا. آج ہی کی رات تھی، آج کی رات، آج کی رات تھی. کل کا دن ہے 17. مفتی آج کی شب. مسلمان جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتے یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، ہیں. روزے فرض نہیں ہوئے. 2 ہجری کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. اب اس کے اندر جب مسلمان آگے بڑھے وہاں پر اور ان کے جو معاملات تھے، ایک طرف کفار کا لشکر ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی یہ جماعت ہے. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آج بھی ہم بدر جائیں تو مسجد عریش موجود ہے کارنر پہ. جی. عریش دراصل جو ہے ایک یوں کہیے درختوں کے اوپر بنایا گیا جو ہے ایک چھجے نما جگہ تھی نا، اس کو عریش کہا جاتا ہے. اچھا. تو بلندی کے اوپر جس طرح چوکی بنائی جاتی ہے نا، تو اس طرح کا وہ مقام تھا. رسول اللہ اس پہ تشریف فرما تھے، آپ کے لیے جگہ بنائی گئی، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اور وہ دعا کیا تھی؟ اے مالک مسلمانوں کو فتح عطا فرما، سبحان اللہ. مسلمانوں کو نصرت عطا فرما،
या रब अगर आज मुसलमानों की फतह ना हुई इस जंग के अंदर तो फिर जमीन पे तेरा नाम कौन लेगा। अल्लाह। ए मालिक गलबा अता इतनी दुआ की हजरत सिद्दीक अकबर आए, उन्होंने देखा रसूलुल्लाह हज़ारों कतार रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हत्ता कि दुआ करते करते गिरिया करते करते आपके कंधे मुबारक से आपकी चादर भी नीचे ढलक गई। सिद्दीक अकबर ने आपको वो चादर पेश की और उस मकाम को चूमा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अपने रब की बारगाह में बहुत दुआ कर चुके हैं। आका, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दुआ करें और रब उसको कबूल ना करे। हम यहाँ आ तो गए, उनकी तादाद तो कई गुना हमसे ज्यादा है, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, उनके पास जंगी सामान बहुत ज्यादा है, हमारे पास सामान भी पूरा नहीं है, लेकिन हुजूर हमें भरोसा नहीं, यकीन है फतह आपके सदक़े मुसलमानों की ही होगी। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु कुछ साहब के साथ निकले। अब बदर का मैदान सजा, कल जंग होनी है, रात बदर की है। रसूलुल्लाह के पास एक असा था, छड़ी थी, आप उससे निशान लगाते, दायरा बनाते, निशान लगाते। रात में? हाँ। किस चीज की निशान? साहबी ने पूछा, रसूलुल्लाह ये क्या? फरमाया, कल यहाँ पे फलाना काफिर गिरेगा मर के, अभी जंग नहीं हुई है, रात का वक्त है, जंग हुई नहीं है, हुजूर निशान लगा के फरमा रहे हैं कि काफिर यहाँ पे गिरेगा। हुजूर तो कल क्या होने वाला है अल्लाह की अता से अभी से जानते, क्या बात। कहाँ गिरेंगे, और तुबाओ शैबा के जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तो आपने निशानात लगा दिए, उतबा के गिरने की जगह ये, शैबा के गिरने की जगह ये, वलीद की जगह ये, अबू जहल की जगह, निशानात लग रहे हैं वहां पे, अमर बिन हदरमी की जगह है ये। साहबा कहते हैं बदर का मार्का सजा और खुदा की कसम जहां रसूलुल्लाह ने निशान लगाया था हमने वहीं काफिर को पड़े हुए पाया और बाल बराबर भी उसके अंदर तब्दीली नहीं थी कि वो आगे पीछे हो। अल्लाहु अकबर साहब, बिल्कुल उसी जगह पर, उसी एक्यूरेट बिल्कुल उसी जगह पे वो गिरा हुआ था। गैब का इल्म था मेरे आका, अल्लाह ने आपको गैब पर मुत्तला फरमाया था। हाँ, अल्लाह की अता से जंग होने से पहले ही आप इत्तला रखते थे। बहरहाल जंग का मैदान सज गया। अब सहाबाए कराम सफ़े बनती थी ना, जंग का पहले एक माहौल था, सफ़े बनाई जाती थी, तो एक तरफ मुशरिकीन थे, एक तरफ सहाबाए कराम थे। तो फिर पहले जो जंग होती थी मुबारजत होती थी, यानी एक वहां से आया एक यहाँ से आया, वो अपनी फजाइल बताता था कि मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मेरा ये कबीला है, मैंने इतने लोग कत्ल किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पूरी हिस्ट्री हाँ, सामने वाले में रोब तारो, भाई ये कौन मुसीबत आ गई। अच्छा। तो इसी तरह मुशरिकीन में से आ गया कोई, वो बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। मुसलमानों में से भी एक फर्द आगे हुए, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं तुम कौन हो, माज़ल्लाह उसने हकारत से कहा तुम कौन हो भाई, तुम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हो, मदीने में रहने वाले, हमें हमारे पल्ले के लोग भेजो, हम तो तुमसे लड़ाई नहीं करते, इसमें हमारी बेइज्जती। ये उनका तकब्बुर था, मरने वाले हैं और हालत ये है। उनको पता नहीं था कि मरने होना क्या है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि भाई आज तो हमने इनको कर देना है ना। ऐसे ही हाल था, फिरौनियत उनकी इस दर्जे पर थी, कहते हम तुमसे लड़ाई नहीं करते, मतलब इस तरह तकब्बुर में आ गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम चले जाओ, हम लड़ नहीं सकते तुमसे, हम तो तुमसे बहुत अच्छे लोगों से लड़ेंगे, जो बहादुर हो। हम नहीं बहादुर नहीं, जो हमारे हम पल्ला, यानी हमारे मक्के वाले कबीले वाले मुहाजिर हो, जिनकी अपनी जो है ताकतवरी और नामवरी हो, शोहरत हो जंग के मैदान में वगैरह वगैरह, कि अगर बिलफर्ज हमें कोई जख्म भी लगे तो कहा जाए कि फलाने ने जख्म दिया इसे। अच्छा। और हम जख्म दे तो पता चले भाई इसने उसको जख्म दिया, अगर तुमने जख्म दिया तो लोग कहेंगे वो उससे मार खा के आया। यानी कि अकल से पैदल थे। अकल से पैदल नहीं बल्कि बहुत ही पैदल थे। अब जब इन्होंने इस तरह की बात कही तो हजरत हमजा आ गया है, हुजूर के चचा सय्यदुश शुहदा रदी अल्लाह अन्हु, मौला कायनात मौला मुर्तजा आ गया है। क्या बात। पहला शख्स जो कत्ल हुआ ना, ये था अमर बिन हदरमी। थी मुफ्ती साहब के पूरे जो है क्या नाम है कुफार को निस्तो नाबूद करके बिल्कुल बिल्कुल, लश्करों के कुश्ते लगा दे। बिल्कुल मुफ्ती साहब। अब ये जब आगे आया ना, अमर बिन हदरमी आया, ये वो था जिसका भाई मरा था। कहाँ पर मुफ्ती साहब? मदीने से काफिला जब जा रहा था मक्के की तरफ, उस लड़ाई के अंदर मारा गया था ना। ये वहां पर उसका भाई मरा और ये यहाँ पर मरने के लिए आया। इसके दिल के अंदर जो ना जोश मार रहा था खून, कि इसने हमारे भाई को इन लोगों ने कत्ल कर दिया और ये मामला हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं। ये आगे बढ़ा और इसके साथ एक दो और थे, वलीद था, उतबा था। हजरत हमजा ने उससे मुकाबला किया, हजरत अली के सामने आया, आपने ऐसा तलवार का वार किया, दो टुकड़ों के अंदर तड़पने लगा। वो एक वार में, एक वार के अंदर दो टुकड़े कर दिए।
اب جب ان کی یہ حالتیں ہوئی تو یہ مبارزت تھی، ابتدائی جنگ تھی، اب جو ہے صفیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوئی اور پھر لڑائی ہو گئی. جب یہ عام لڑائی، اچھا وہ جو دو بچے تھے جن کا اپنے ہاں ننھی ننھی تلواریں، کم سن دو صحابی، وہ صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے یہ جو لشکر ہے اس میں بتاؤ چچا ہمیں وہ کون ہے جو رسول اللہ کو تنگ کرتا تھا. اچھا یہ دونوں طاق میں تھے اس یہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، سارے اپنی ذمہ داریوں پر تھے، یہ اپنی ذمہ داری مدینے سے صحن میں سما کر یہاں لے کر آئے تھے. کرنا کیا ہے، کیا بات ہے، جذبہ ان کا. اللہ اللہ. اچھا یہ تو جانتے نہیں تھے یہ انصار میں سے تھے، اور جو مکے سے صحابی آئے تھے مہاجر، ان سے کہتے تھے ہمیں بتائیے چچا جان ابو جہل کون ہے. تو کسی نے اشارہ کر دیا وہ بدبخت ہے. اس کا ٹھیک ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کرنا کیا ہے. جب رن پڑا نا جنگ کا، لڑائی شروع ہوئی، یہ دونوں پہنچ گئے. اب یہ ننے ننے اور ان کی تلواریں چھوٹی چھوٹی، انہوں نے جا کر ابو جہل کو گھوڑے پر سے کھینچ کے نیچے گرایا اور تلوار کے وار شروع کر دیا اس کے. اللہ اکبر. ایسی ذلت کی موت، ایسی ذلت کی موت. وہ جو فرعون تھا بڑی بڑی ڈینگیں مارتا تھا اور کہتا تھا میں یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. حضرمی ایسی کچھ نام تھا. یہ تو وہ تھا جو پہلے مرا تھا مر گیا. پہلے. اب یہ ابو جہل ولی عتبہ شیبہ تو چلے گئے نا، یہ وہ تھے جو اسلام کے بڑے دشمن تھے. اب سب سے بڑا جو اس امت کا فرعون تھا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل. اس کو حضرت معاذ اور معوذ، یہ جو دو کمسین صحابی تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی تلواروں سے واصل جانب کیا. معاذ اور معوذ. جی ماشاءاللہ. انہوں نے جا کر حملہ کیا اور اس کو گرایا اور خوب اس کو جو ہے نا اس کے اوپر حملے کی ادمرہ کر دیا اسے. اب وہ پڑا ہوا ہے اور جنگ کا رن پڑا ہوا ہے. اب جو ان کے پرچم ورچم لے کر آئے تھے وہ بھی نیچے گر گئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ ابو جہل مر گیا. تو ان کے اندر بوکھلاہٹ پھیل گئی کہ جو ہمارا بڑا تھا وہی چلا گیا، اب کیا کریں. تو ان کے اوسان خطا ہوئے. اچھا اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کی یوں مدد کی، 5000 فرشتے اتار دیے. 5000 فرشتے. قرآن نے بیان کیا اس کو کتنے، 5000 فرشتے اتار دیے. اب وہ جب دیکھتے یہاں پر تعداد کچھ اور ہی نظر آتی، یعنی کہ جو کفار مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو زیادہ تعداد زیادہ نظر آتی تھی، ان پہ روب اور ہیبت. اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آواز سنتے تھے حیزوم حیزوم. مطلب مانا یہ فرشتے تھے جو اپنی سواریوں پر آئے تھے تو وہ اپنی سواریوں کو آگے بڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے کوڑوں کی آواز سنی، ہم نے یوں بھی ملاحظہ کیا کہ ہم نے تلوار اٹھائی ہے لیکن سامنے والے کا گلا پہلے کٹ گیا. اللہ اکبر. اب اس پہ کلام کے فقہا نے کہ کیا یہ مطلب یہ جو روایات تھی ان میں تطبیق کس طرح ہوگی. بہرحال ایک یہ علمی ٹاپک، اس پر ابھی ہم نہیں جاتے. بہرحال یہ جنگ کا میدان سجا. وہ جو کفار آئے تھے ان کے 70 لوگ قتل کر دیے گئے. 70 لوگ مارے گئے. بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہو گئے. ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سب کام میں آ گئے. اب یہ مسلمانوں نے اور وہ دو بچوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو کہ ان کے سرداران تھے. اب جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، مسلمانوں کے 14 نفوس جو ہے وہ سسٹم یا دفاعی اٹیک کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو آپ اصل تک پہنچیں. بہرحال ہم تدابیر اور حکمتوں کی سے قطع نظر. اب یہ جب جنگ کا مارکا ٹھنڈا ہوا نا، رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو ہمیں خوشخبری لا کر دے. ابو جہل کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور بھی صحابہ کرام نکلے. کہتے میں نے پا لیا ابو جہل کو کمبخت لاشوں کے نیچے دبا ہوا تھا. کہہ رہے میں جب پہنچا نا اس کے پاس تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا نا تو میں نے کہا دیکھا اسلام دشمنی کا انجام. کہہ رہا اسلام دشمنی، دنیا والے کیا کہیں گے، مرا بھی تو دو بچوں کے ہاتھوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلال آیا کہ اس بدبخت کا تکبر ابھی بھی نہیں ٹوٹ رہا. آپ نے تلوار نکالی اس کی گردن پہ پھیر دی. جا بدبخت. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نصیب میں لکھا تھا، یعنی کہ قسمت میں لکھ دیا تھا کہ اس ابو جہل کو قتل کرنے میں حضرت کا بھی ہوگا. اب حضور کی بارگاہ کے اندر جب آ کر یہ خوشخبری سنائی گئی یا رسول اللہ ابو جہل قتل ہو چکا ہے، صحابہ کرام موجود تھے، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اللہ اکبر. اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. بہرحال مسلمانوں کے شہداء الگ کیے گئے، یہ کفار جتنے تھے ان کو جمع کیا گیا اور ایک کنواں تھا وہاں پر، ان سب کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا. اس کنویں کے اندر ان کافروں کو جمع کر دیا گیا. آج بھی لوگ جاتے ہیں، اب اللہ عالم وہ کنواں حقیقی ہے یا نہیں، لیکن باہر لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہاں پہ شیطان جمع ہے سارے. ایک کنویں کے اندر 70 کے 70 ڈال کے پاٹ دیے گئے اور پھر وہاں سے یہ معاملہ ہو گیا. پھر قید کے اندر بھی اب جو مسلمانوں کو فتح ملی نا، کافروں پہ روب طاری ہو گئی. یہ یہودی جو اندر سازشیں کر رہے تھے نا، پہلے تو زبانیں ہل رہی تھی، اب ان کے پیر ہلنا شروع ہو گئے. یہ ہوا کیا؟
یعنی کہ مسلمانوں نے 313 ہو کر ہزاروں کی تعداد کو 1000 کی تعداد 1000 کی تعداد کو جو ہے وہ کیا نام ہے مات دے دی. بالکل، اور ان کے سرداروں کا کام تمام کر دیا. اب مسلمانوں کو اس سے ہوا کیا کہ مالی تنگی تھی، یہ جو لے کر آئے تھے وہ مال غنیمت ہاتھ آیا. بالکل. اطراف میں جو سازشی عناصر تھے ان کے اوپر رعب اور دبدبہ قائم ہوا، اور پھر فتح کا احساس، اور پھر فتح جو ختم کرنا چاہتے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا. سبحان اللہ. ایسا سر بلند ہوا کہ آج اب دیکھیے ان 313 کی کوششیں تھیں محسن بھائی، آج دنیا کے چپے چپے پر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. کیا امریکہ اور کیا چائنا، کیا افریقہ اور کیا یوگنڈا، کیا فلسطین جیسے آپ نے ذکر کیا، اور کیا برما، دنیا کے چپے چپے پر یہ 313 کی سچی محنت تھی جس نے اسلام کے پیغام کو وہاں تک پہنچا دی. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے اندر ان بدری اصحاب کا بڑا درجہ تھا، اور صحابہ کرام جو بعد والے تھے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، دست بوسی کیا کرتے تھے کہ یہ بدری صحابی ہیں. ان کی عزت کیا کرتے ان کی عزت تھی، ایسی عزت کہ یہ مارکہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، یہ مخلص جماعت ہے، یہ ان کے دم قدم اور ان کی محنت اور کاوشوں سے آج اسلام ہم تک پہنچ رہا ہے. تو اگر جماعت چھوٹی بھی ہو نا، تعداد تھوڑی بھی ہو، لیکن ان کا مشن، ان کی نیت، ان کا اخلاص، یہ سب کھرا ہو تو پھر بالآخر مدد بھی آتی ہے، نصرت بھی آتی ہے، کامیابی بھی آتی ہے. وقتی آزمائشیں تو آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں. جو وہاں سے گئے ہوں گے چل کے، ان کے پیروں میں کیا درد نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل مفتی صاحب. ان کے پاس کھانے کی تنگی نہیں ہوگی تو کیا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا رسول ہوگا؟ اللہ کی محبت میں مفتی صاحب انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. گھر میں بیویوں کو چھوڑ کے گئے، بچوں کو چھوڑ کے گئے، کیا ان کا خیال نہیں؟ لیکن اس سب کے اوپر جو جذبہ کار فرما تھا وہ تھا جیسے آپ نے ذکر کیا، رسول اللہ کی محبت، اعلاء کلمہ حق، اسلام کی سربلندی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ جان کو پیش کرنا، جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ. یہ جذبہ ایسا ہے کہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. یہ جذبہ سرشاری، جو اس جذبے سے سرشار ہو، جس کو جام شہادت پینے کا شوق ہو، تو پھر وہ جذبہ ہی کچھ اور ہوگا. کیا بات ہے مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ دل خوش کر کے رکھ دیا ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو تو وہاں پر دل کیوں نہ ٹھنڈا ہو جائے. بس آخر میں جو بدری صحابہ تھے نا، گویا کہ ان کا یہی ان کے باطن کی آواز تھی، اور زبان حال سے ہی کہتے تھے بدر کے مارکے میں شریک ہونے کے بعد بھی پوری زندگی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. یا رسول اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا بات. کروں کیا کروڑوں جہاں. سبحان. جو ہوتا ہم سب اسلام کے لیے لگا دیتے. ہم دیکھنے والے جتنے ناظرین انہیں بھی عرض کریں گے، اسلام سے پیار کر کے دیکھیں، اسلام سے محبت کر کے دیکھیں، اسلام کے دامن میں آ کر دیکھیں. صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک مسلمان نہ بنے، پریکٹیکل مسلمان بن جائے. پریکٹیکل مسلمان، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن کے حکمات میں غور و فکر کرنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے. پھر آپ دیکھیے پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں، مشکلات حل کیسے ہوتی ہیں، اور تنگیوں کے اندر راستے کس طرح بنتے چلے جاتے ہیں، مشکلات کے اندر، عسرتوں کے اندر کشائشیں کس طرح آتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل بن کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. بالخصوص خواتین، ان کا پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. کسی کا قول ہے نا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دوں گا. اچھا، یعنی کہ عورتوں کا سب سے زیادہ یہ بہت بڑا عمل دخل ہے اور بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اسلام پسند بن جائے نا. آج ہم بات کرتے ہیں مرد بے روی کا شکار ہو گئے، لیکن وہ بے روی کی طرف جاتے کس کے ساتھ ہیں؟ یقیناً اس کے لیے دوسرا پارٹ جو ہے یا دوسرا جو مطلب معاملہ ہے وہ خواتین کا ہے. تو یہ مل کر معاملہ چل رہا ہے. تو اگر خواتین اس جذبے پر آ جائیں کہ ہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باندیاں بن کر زندگی گزارنی ہے اور میدان معاشر کے اندر کامیابی ملے اور جنت کے اندر حضرت فاطمہ کی باندیوں کے ساتھ ہمیں جگہ مل جائے، تو بس پھر کیا ہی بات ہے. اس کے لیے پردہ کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اپنی اولاد کی، بھائی کی، والدین جو بھی ہیں انہیں اسلام پسندی کی طرف لانا پڑے گا، گناہ چھوڑنا پڑیں گے، بے حیائی کو ترک کرنا پڑے گا. اور جب حیا کی چادر آ جائے گی اور اسلام پسندی آ جائے گی نا، پھر وہی ماں ہوگی اور اس کا بچہ ہوگا،
اس کا شوہر ہوگا اور اس کی آگے آنے والی نسلیں ہوں گی، وہ اسلام کے عظیم مجاہد اور اسلام کے عظیم سپود بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ سب بہترین پروگرام، بہترین ذکر خیر، بہترین معاملہ، بہترین 313 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ، مزے کو مزہ آ گیا الحمدللہ. آخر میں عرض کروں گا کہ کل 17 کا دن ہے، ان 313 نفوس کے لیے بالخصوص، اور ان میں سے خصوص بالخصوص جو شہداء ہیں، بدر ہیں، ان کے لیے نیاز کا اہتمام کریں. اور اس کے لیے نیاز یہ ہے کہ آپ کم از کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے انہیں احسال کر دیں. اور دوسرا، بزرگوں نے فرمایا جو ان کے اسماء ہی بڑے بابرکت ہیں، جو بالخصوص شہدائے بدر ہیں. تو ہم عرض کریں گے کل افطار کا وقت ویسی قبولیت کا ہوتا ہے، یہ جو شہدائے بدر کے نام ہیں ان ناموں کو ریپیٹ کریں، ان کو کم از کم 11 بار پڑھ لیا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان شہدائے بدر کے وسیلے سے دعا کی جائے، اے مالک یہ وہ ہیں کہ جن کا خون تیری بارگاہ میں مشک سے زیادہ اس کی بو اور مشک سے زیادہ قیمتی ہے. کیا بات. اے مالک ان نفوس کا صدقہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے. تو مسائل کے حل کے لیے اور اسی طرح مسائل سے نجات پانے کے لیے ان کا وسیلہ بزرگوں نے فرمایا بڑا ہی کارگر ہے. تو کل اہتمام ہو اور ان نفوس کے نام ہم یاد کریں، ذہن نصیب اپنی اولاد کو بھی یاد کریں اور بتائیں کہ یہ اسلام کے 14 ہیرو ہیں. ویسے تو 313، لیکن یہ وہ 14 جانثار ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی، اور آج بھی اللہ میں مدینے لے جائے تو ان کے نام وہاں پر موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے مزارات بھی وہیں پر ہی ہیں، بالکل بدر کے میدان کے قریب. تو بڑی بابرکت جگہ ہے، نور اتر رہا ہے وہاں پہ رات دن، فرشتے زیارتوں کے لیے آ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس مقام کی حاضری نصیب فرمائے، اللہم آمین، بار بار نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور دوبارہ حاضری دیں گے. ایک دفعہ تو ہم جا چکے ہیں الحمدللہ، آپ کے ساتھ ہی جانا ہوا تھا. انشاءاللہ عز و جل دعا تو یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بارگاہ میں، اپنی پاک بارگاہ کی حاضری عطا فرمائیں. دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بنے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہو. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو سب سے زیادہ لازم ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کے اندر دین آ جائے. بالکل ایسے ہی مفتی صاحب جب مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے والدہ اگر ہو، ان کی جیسی والدہ تھی، تو اولاد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بہت سارے ہمارے صحابہ اکرام، بہت سارے ایسے جنگجو گزرے ہیں جو کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بہت فتح یابی دلائی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں بھول گیا تھا، دوبارہ مجھے ابھی یاد آ گیا، آپ نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ بدر کے اندر یہ آئے تھے سب سے پہلے قافلہ لے کر. تو حضرت سفیان تو یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے شاید. ہاں، یہ فتح مکہ کے روز ایمان لے آئے تھے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ. پہلے انہوں نے بہت وقت اسلام کے خلاف گزارا، لیکن پھر یہ جانثار بن گئے، ماشاءاللہ حضور کے غلام، حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، پھر سب قربان کر دیا. ماشاءاللہ. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا. انشاءاللہ عز و جل کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ انشاءاللہ عز و جل کنیکٹ ہوں گے. لازمی دیکھنا نہ بھولیے.